गुजारिश है कि एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमीन सैयद ज़हीर अब्बास, सैयद अनवर अब्बास, सैयद मुमताज़ हैदर, सैयद इफ्तिखार हैदर, सैयद एजाज़ हैदर, मरहुमा सालेहा बेगम और मरहुमा कनीज़ खातून के अरवाह पर को बख्श दें इंशाअल्लाह। सलाम की उलमाए हक बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات عليك. اللهم صل على محمد व आलि मुहम्मद। गुफ्तगू उर्दू में होगी, इंग्लिश शुरू करें। काबिल इख्तियार है। सलावत पढ़ने के बारे में I would like to begin with thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the opportunity of fulfilling our duty for the mawaddat of Ahlul Bayt in form of the azaf Sayyid al-Shahada during these months of Muharram and Safar. Always we should keep in our minds that when we do the azadari, sometimes it gets into our minds and we think we are doing something. We have to realize that whether we do anything or not, this azah is going to continue. And if we are able to contribute in any way or shape or form in it, we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for the tawfiq and the opportunity to be part of that process. That He is the one who is the protector of this azaf, Sayyid al-Shuhada. When we look at this institution of Azadari, this is a very important and unique institution in the religious communities around the world. I don't think there is any community where they have this process where the community gathers in so many days during the 2 months continuously almost, where they get the opportunity not only to fulfill their duty of Azaf, Sayyid al-Shuhada, but also to refine their own understanding about the faith and the mazhab, to strengthen their aqidah, to reform their own character, become better Muslim and Shia and a better human being, and also to deal with the challenges that we face during our own time in our own parts of the world. Tonight I want, it somehow has happened that every night I had a different topic. Once we had the seerah of Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam. Last night we talked about the khutbah of Bibi Zainab and the historical background of that. And tonight I would like to go to the earlier, conversation of Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam when it came to the, before the khutbah started by him in Darbar of Yazid. And this is actually just to gain some,
insight into the importance of what is known as mimbar and the importance of a khatib, and what are the duties of mimbar and khatib. Because we have to realize, this is the time of internet. We are bombarded with information on all topics. And we have to be very careful. Sometimes I hear people saying that, probably we don't need the ulama anymore. Everything is there in the Google. And I say these are the people who actually believe in Mullah Google. But you have to realize that, yes, information comes. But the information which comes on that level is not filtered. Some of them is right, some of them is wrong. You have to have that ability to discern what is authentic from what is not authentic. When you are not feeling well, you just don't go to the encyclopedia of medical books on the Google and try to find, cure for your own problem. You actually want a human face in the form of your own family doctor to go and talk to him, explain your situation, and then you get the treatment. And these days, we have to realize that Azadari is a very important means of mass education that we have. But there is always this issue of, what is being imparted from the member. And what are the people who sit on the member? And so the importance and sanctity of the member, responsibility of the khatib who sits on the member, these are the issues not only related to the Sahib member, but also to the community and their organizers. Where we have to understand that, this is a very important means of communication as far as our teachings are concerned. And we have to have some understanding of what is member and what are the, responsibility of what is being said on the member. Salawat pranay And so tonight I would like to talk about this issue. When we talk about member, although we say member, the way it's written is minbar with noon, but it's pronounced even in Arabic and Farsi and Urdu is member. The member in masajid or in Husainiya and Imambargah, this is actually extension of the Sunnat Nabawi. When the Prophet established the first masjid in Medina, Masjid al-Nabi, this is where, they actually made a member for him, which was very simple. And that member Rasul became the beginning of this whole process we call member. Of course, the members that we have, sometimes very simple, sometimes very elaborate, they are basically, शक्ल और सूरी एतबार से ये कोई इसका रब्त नहीं है, लेकिन it is just the nisbat that we have, that since Rasulullah used to use the member to impart the message on Friday khutbahs and other gatherings that he used to have, we also call these platform as member Rasul. Now, what is the worth of this platform known as member? When can we call it a member? And when is it not a member? It's very interesting if you look at the events of Karbala, what happened afterwards. When Bibi Zainab gave her khutbah, it really was very powerful. Means we didn't even have time to go into details of the reaction, especially when you look at some of the representatives of other religions who were there. When they heard what Zainab had to say, they actually started arguing with Yazid himself. That is this what you have done? You told us he's a rebel. And now we find out that he is the grandson of your own prophet. And one of the Christian, religious scholar there, he said, I'm really amazed. Because in one of the cities in Europe, we have this, what do we call, the horseshoe, which is attributed to the mule of Jesus. And we consider that to be sacred, and it is kept in the church.
And so we actually, respect something which is related and has the nisbat to the mule of Isa ibn Maryam. And you people go and kill the grandson of your own prophet. And so the impact was very great. And this is where Yazid was afraid that, the minds of the people are changing against him. And this is where he actually asked the Khatib, the Darbari, Khatib, to stand up and give a khutbah, in which he basically spoke ill about Imam Ali and his family, and praised Abu Sufyan and Muawiyah and Yazid. This is where Imam, when this person had, in a way, finished his speech, Imam Zainul Abidin turns to Yazid, and he says something very interesting here. Ya Yazid, i'idhan li hatta as'ada hadhihi al-a'wad. Imam says to Yazid that, oh Yazid, allow me to go on this piece of wood. Sometimes we don't pay attention to the words. When a Masoom uses a terminology, there is a reason behind it. That member, which had this form of the member there, like all the other masajid or places, Imam doesn't say, Ya Yazid, aydhan li hatta as'adul member. He says, allow me so that I can get on this piece of wood. Why? This is where we have to realize that this member or this platform has sanctity when it depends on what is being imparted from here. If it is not based on haqq, if it is not for Allah subhanahu wa ta'ala, if it is not for Rasul, if it is not for the teachings of the Ahlul Bayt, then this is not worthy of being called mimbar. It is just a skeleton of woods and nothing else. And Imam actually, talks about it very clearly where he says, later on, he says to the Khatib, who had actually, used very abusive terms for Amir al-Mu'minin Ali and his family, where he says, Imam says to him, Waylak ayyuha al-khatib. Woe to you, O the speaker. Ishtarayta maradat al-makhluq bi-sukht al-khaliq. By standing up there and abusing my grandfather and my father and my family, you actually have, gained, you have bought the ridha of makhluk, the pleasure of a created being, bisukht al-khaliq, at the expense of the anger of the creator. Because when you bad-mouthed Ali, Allah became angry and Yazid became happy. So what you have done, your deal has been to please Yazid and to anger Allah subhanahu wa ta'ala. فَتُبَوَّعَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. And this is where you have reserved your seat and a place in the fire of Jahannam. Salawat pranay ek baar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And so when the Imam uses the term al-a'wad, piece of wood, for this platform, and then he relates this to the issue of the Khatib, speaking in order to seek maradat of makhluk, means the pleasure of a human being against, the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. This is where we have to realize that whoever sits on this member, if they are doing it for the maradat and pleasure of Allah and Rasul and the Imams, then it is indeed a member. But if anything goes against the teachings of Allah, Rasul and the Imams, then it is not worthy of being called a member. It is just a piece of wood. And this is where we have to realize that, Imam then goes on to say that let me go and sit on it. فَأَتَكَلَّمُوا لِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهَا رِضًا وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ عَجْرٌ وَثَوَابٌ. Let me go and sit on it so that I may say few words,
in which there will be the rida and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and there will be ajr and sawab, reward for those who are sitting here and listening to it. So this whole ajr and sawab of the majlis depends on what is being imparted from the member. If it is for the rida of Allah subhanahu wa ta'ala, then the conclusion would be that the khatib and the people, the audience also will get ajr and sawab. Otherwise, it has no impact in the akhirah at all. Salawat. So the power of member and the responsibility of member and those who sit on the member is very, very heavy. And they have to think about it. It's a very serious issue. You know, Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam, in his conversation with Kumail bin Ziyad. Kumail bin Ziyad was a very close Sahabi of Imam, and he actually gave his life because of his closeness and love to Amir al-Mu'mineen. He was killed by Hajjaj, the Mal'oon governor of in Iraq in the later days. And Kumail was so close to Amir al-Mu'mineen that sometimes, you know, he would be all alone with the Imam. And there is many, you know, lengthy conversation between the Imam and Kumail. In one of them, this is where Imam talks about the importance of knowledge, where he says to Kumail, remember that, you know, the hearts are actually, these are the container of wisdom. And only then these hearts are worthy actually. And whatever, you know, I give to you, try to preserve it so that you can share with others. And then Amir al-Mu'mineen says, what can I do? I have so much to offer to the people, but I don't see the deserving ones who can receive it. But one of them who was deserving one was Kumail bin Ziyad. And, you know, the Ziyarat Dua Kumail that we recite on Thursday nights actually has come through him, and that's why it's called Dua Kumail. And when you go for Ziyarat to Kufa, you see his shrine, and he has a haqq on us to go and do the Ziyarat of Kumail bin Ziyad. So in this conversation, Amir al-Mu'mineen says to Kumail, فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ, retain and memorize what I'm saying to you. الناس ثلاثة, people are of three kinds. فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وحمج رعاع. He says people, as far as knowledge is concerned, are of three types. Number one, عالم رباني. A simple translation would be a godly scholar. I will come to that explanation later on. And the second group is متعلم على سبيل النجاة, you know, the student of such godly scholars who is on the path of salvation. And then the third group, hamajun ra'a, these are, you know, riffraff, common people. When he talks about the godly scholar, alim rabbani, he's referring to those whose knowledge is based on divine revelation on the Quran and the Sunnah of the Prophet and the hikmat and wisdom that they have received from the Imams of Ahlul Bayt. These are the main sources of our knowledge. And they are godly because when a person is connected to the Imams and Rasulullah, then he is connected to Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran, in Surah Al-Imran, ayat number 79, Allah subhanahu wa ta'ala actually talks to the scholars of Tawrat and Injil, referring to the scholars of the past ummahs. And then he says, become Rabbaniyun. What does it mean? Alim Rabbani is somebody who not only has the ilm, but he's also practicing to the best of his ability what he has learned. And so that is one of the important things when we talk about Alim Rabbani. So Amir al-Mu'mineen says when it comes to ilm in society, you have one group who can be classified as Alim Rabbani, who are seeking the knowledge from the rightful source and
in their own lives, they implement that and they practice it. The second group is saying muta'allimun ala sabilin najat. Muta'allim means a student. And this refers to those who could even be ulama actually, who are connected to the scholars who are at a higher level and who are alim rabbani. And they are the people who are on the sabilin najat, they are on the path of salvation. They are moving in the right direction where they are seeking knowledge and trying their own, according to their own capacity to practice that, and they will finally get najat and salah and salvation. Coming to the third category, when he's talking about hamajun ra'a, the common people, he says these are the people who have four qualities, and this is very important to understand. He says, number one, atba'u kulli na'iq. They run after every caller. This is tashbih actually. This is an symbolism here. Just like the sheep. When the shepherd calls, with the sound of the shepherd, they just follow. So they are just like the sheep. They don't see the credentials of the speaker, if I may paraphrase the whole thing. Whether the scholar is coming from the source of the knowledge that he is imparting to the people is coming from the right source or not. These are the people who actually sometimes just sit on the minbar in order to please the people. They would just like to make people feel good. And I'm not saying it's a wrong thing to do, but I'm saying not at the expense of displeasing Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, we want to make people feel happy and pleased when it comes to Islam, but not to an extent where you twist things for their pleasure and it goes to their displeasure of Allah, Rasul and the Imam. And they would use ayat mutashabihat, this verses in the Quran which has symbolic meaning, and in order to promote their own agenda. We don't have a problem now from outsiders. We have. But I think now we face, especially in this part of the world, danger from within. And I'll talk about some examples here. Second thing Imam says about this third category of people, he says, يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ. They bend in the direction of every wind. New idea comes up, they turn that way. Somebody then comes and says something else, they turn on the other direction. Why? Because they are not strongly rooted in their information and aqidah. They are not linked to alim rabbani. And so whoever comes and turns them to the right or the left, they just turn with the wind. Number three, لَمْ يَسْتَضِيعُوا بِنُورِ الْعِلْمِ. They don't seek light from the lamp of knowledge. And because of that, they remain in darkness. And finally, لَمْ يَلْجَأُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ. They don't take protection of a reliable source. They don't tie themselves to ulama rabbaniyun. Salawat Muhammad. If I may use an example from one of the ulama that I've learned when I was studying in the 70s in Qom. This issue of alim rabbani is one category of people. Muta'allimun ala sabilin najat, second category. When you look at the two, one way of explaining that, we know this question of the water that we learn about it in Diniyat. When it comes to taharat and najasat, water is divided into two categories, qur and qalil. Qur means, the water which is, as far as the quantity is concerned, it is large enough body of water. And the implication is that even if najasat falls into it, it doesn't change the status of that water. Whereas the water which is less than qur, even if one drop of najasat falls in it, the water becomes najis. Now there is something, so you have qur on one side
and when you have qaleel on the other side. But if you establish a link between qaleel and kur, there is a pipe going through, then we say that this is qaleel muttasil bi kur. Subhanallah. This is qaleel, but it's connected to kur, and so it gets this quality of kur. Now if a drop goes in there, it will not become najis. This is where we have to realize people, and this is where I'm speaking about my own people here. The ulama of two kinds. Either they are alim rabbani, and so they are pure, and when they go around, they just spread purity there. Or they might be qaleel, but qaleel which is muttasil to kur, muta'allimun ala sabil al-najat. They are also okay because they are gaining their knowledge from the sources which are acceptable to our faith. But if you go to the third category of the people who are just qaleel, not even connected to alim rabbani, they become najis and they make everyone else najis. So when it comes to the issue of what kind of a person should sit on the minbar, we have to make sure either they are alim rabbani or they are muta'allimun ala sabil al-najat, connected to alim rabbani. Otherwise they go into the third category, and not only they will become impure, but they will make everyone impure also. Salawat padhne par. Going back to Amir al-Mu'mineen, he is our guide. In Nahj al-Balagha, he talks about this, that when you look at the quality of the people who are muttaqeen, कुरान की मिसाल देख लें, आजकल इस पर बहुत बहस होती है, इसलिए कि हम लोग मगरबी दुनिया में रहते हैं. आजकल ह्यूमन राइट्स इनकी बाइबल है. देयर इज़ नथिंग मोर सेक्रेट देन ह्यूमन राइट्स. और वही कहते हैं कि आपके दीन इस्लाम में बहुत से क़वानीन हैं जो हमारे ह्यूमन राइट वैल्यूज़ के लिहाज से सही नहीं हैं. इसका एक तरीक़ा ये होता है कि आप स्टडी करें और समझाएं कि हमारा पर्सपेक्टिव क्यों है. मसलन वो बात करते हैं इक्वालिटी की बिटवीन मैन एंड वुमेन. एक तरीक़ा ये है कि इंसान अगर मुत्तसिल न हो इल्म रब्बानी से, अल्लाह रसूल और इमाम से, तो दे जस्ट गिव्स इन कि भाई हमें ब्लेंड होना है. यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है. मसलन वो मीरास का मामला पेश करते हैं. शहीद मुर्तज़ा मुतहरी किताब को देख लें, द सिस्टम ऑफ वुमेन राइट्स इन इस्लाम. आपको सबसे पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनसे गुफ्तगू करनी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी. डज इक्वालिटी मीन सिमिलैरिटी? आप गाड़ी चलाते हैं, लेट्स सपोज यू आर द मेयर ऑफ द सिटी, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मसलन पुलिस है या एम्बुलेंस है या फायर डिपार्टमेंट, दे आर ऑल अंडर यू. यू आर द वन हु आर पेइंग देयर वेजेस. और आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट आएगी, यू एज ए मेयर व्हाट विल यू डू? यू विल स्टॉप. लेकिन आप 2 सेकंड बाद देखेंगे पीछे से जो है एक एम्बुलेंस आ रही है विद लाइट्स एंड द सायरन्स ऑन. वो क्या करेगा? रेड लाइट है लेकिन वो निकल जाएगा. कैन यू से आई एम द मेयर? इक्वालिटी डिमांड्स के हमारी गाड़ी और उसकी गाड़ी एक ही है ना. इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम और वो बिल्कुल बराबर हैं. इक्वालिटी डजंट मीन सिमिलैरिटी. तो पहले तो उनसे ये बहस करनी है कि भाई
مین اینڈ ویمن میں فرق ہے. فرق کا مطلب یہ نہیں ہے ون از سپیریئر اینڈ ادر از انفیریئر, بٹ دیر از دس سملارٹی بٹوین دی ٹو. اسلام نیچر کو دیکھتا ہے. مثلاً آپ میراث کے مسئلے کو دیکھیں, دس از ویئر دے برنگ ان قرآن. قرآن میں مسئلہ ہے یہ, کہ صرف سنت کی بات نہیں ہے کہہ دیں اور ضعیف روایتیں ہیں. آج کل بڑا آسان ہوتا ہے, کوئی بات پسند نہیں, اچھا حدیث میں نا, حدیث تو ہماری کیا معلوم صحیح ہے یا نہیں. ہوم ورک کریں گے نہیں, محنت کریں گے نہیں, اسٹڈی نہیں کریں گے, فوراً فتویٰ دے دیں گے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. میراث کے مسئلے کو دیکھ لیں آپ, کہا جاتا ہے کہ بھائی بیٹی کو ہاف ملتا ہے بیٹے سے. Immediately this becomes an issue. Oh, this is where Islam doesn't, Islam discriminates against women. بات یہ ہے کہ آپ اسلامک پرسپیکٹیو کو دیکھیں. اسلام کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ اسلام میں جو فیملی لائف ہے اس کو دیکھیں, اوبلیگیشنس کو دیکھیں, ڈیوٹیز کو دیکھیں, اور جو ذمہ داریاں فیملی لائف میں دی گئی ہے. اسلام says that when it comes to the issue of نفقہ اور مینٹیننس کی بات ہے, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. بیوی اگر کام بھی کر رہی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کا خرچہ چلائے, اور اگر وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تو آپ اپنا احسان سمجھیں. یہ تو خیر الگ معاملہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن شرعی اعتبار سے یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی بچوں کا نان و نفقہ فراہم کرے. بیوی پر یہ ذمہ داری نہیں ہے. اسلام کا اب کہنا ہے کہ ایک نسل ختم ہوئی, مثلا باپ کا انتقال ہوا, اب اس کے دولت کو تقسیم کرنا ہے نیکسٹ جنریشن میں. اسلام صرف یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اچھا دونوں اولاد ہیں لہٰذا برابر تقسیم کر دیں. یہ معاملہ مالی معاملہ ہے, اٹس این اکنامک فائنینشیل ایشو. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ ذمہ داری کا بوجھ اسلام نے کہاں زیادہ رکھا ہے. بیٹے کی بیوی اور بچے ہیں تو اس پر بوجھ جو ہے زیادہ ہے. بیٹی جو ہے کسی اور کی ذمہ داری بن چکی ہے, اس پر وہ بوجھ نہیں ہے. بوجھ کے لیول کو دیکھ کے اسلام نے کہا ہے کہ اب میراث کی تقسیم ہوگی تو یہاں ڈبل جائے گا, یہاں سنگل حصہ جائے گا. یہ بہت ہی لاجیکل بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ اٹس انفیریئر سپیریئر کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن آپ کہیں گے ممکن ہے بہت سے بھی سچویشن ہو کہ وہ بیٹا جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے, بیٹی بیچاری جو ہیں داماد صاحب کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو شریعت کے قانون میں 1/3 آپشن دیا گیا ہے آپ کو. اپنے میراث آپ نے جو ول لکھتے ہیں تو اس میں شریعت نے آپ سے کہا ہے کہ up to 1/3 you can give to whomever you want. انجمن کو دینا ہے, کسی اور کو دینا ہے, کسی کافر کو بھی دینا ہے, آپ کا اختیار ہے. لیکن 2/3 میں you can't do anything. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ 1/3 آپشن استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اسلامی شریعت میں بہت ہی فلیکسیبلٹی ہے. بات وہاں جو ہے وہ ظلم کی بات نہیں ہے, ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسلامی احکام کو اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامک پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کریں. صلوات پڑھنے ایک بار تو بجائے ان مسائل پر اسٹڈی کرنا اور اس کو آپ اس طرح سے جواب دے سکیں, راہ فرار ڈھونڈتے ہیں حضرات آج کل, خصوصاً جو زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن کی جتنی آیات ہیں خصوصاً فیملی ایشوز کے بارے میں جو ویسٹرن ویلیوز کے خلاف جا رہی ہیں, یہ در حقیقت صرف اس زمانے کے لیے ہیں جب رسول اللہ آئے تھے, اور یہ ہمارے زمانے میں لاگو نہیں ہے. You have to suspend that. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ایک نئے نبی بن کے آئے ہیں. خداوند عالم نے تو محمد کو آخری نبی بنایا ہے, قرآن کو آخری کتاب بنایا ہے, اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے, اور اس کے احکام اور اس کے نظریات جو ہیں قیامت تک رہیں گے. صرف ویسٹ نے اس بات کو نہیں مانا ہے یا سمجھے نہیں ہیں ٹھیک ٹھاک, اب آپ جو ہے اس کو سسپینڈ کرنے کی بات کریں گے.
تو آئیے دیکھیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں ان حضرات کے بارے میں. کہ جو سپیکر ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کو اپنا گائیڈ بناتا ہے یا قرآن کو اپنے تابع کر رہا ہے. متقین کے بارے میں خطبہ نمبر 87 میں فرماتے ہیں متقین کی صفات کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ متقین حضرات پائس لوگ وہ ہیں قد امکن الکتاب من زمامہ، کہ جو اپنی زندگی کی رینز جو ہیں لجام اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا ہے بلکہ قرآن کو دے دیتا ہے. اور قرآن فہو قائدہ و امامہ، اور قرآن اس کے گائیڈ اور امام بنے گا. قرآن جو کہے گا اس لحاظ سے وہ چلے جائے گا. اس کے مقابل میں امیر المومنین اسی خطبے میں کہتے ہیں فاسق کون ہے؟ قد حمل الکتاب علی آرائہ، جو قرآن کو فٹ کرنا چاہتا ہے اپنے نظریات کے مطابق، بجائے یہ کہ آپ اپنے کو قرآن کا تابع بنائیں، آپ قرآن کو اپنی تابع بناتے ہیں. اور یہ پرابلم آلریڈی ہے، دیکھا جا رہا ہے. اور دوسری صفت فاسقین کی کیا ہے؟ وَيُؤْمِنُ النَّاسِ مِنَ الْعَظَائِمِ وَيُحَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ، کہ جو لوگوں کے دلوں میں گناہان کبیرہ کے حساسیت کو کم کر دیتا ہے. He says it's okay, this is fine. وہ پاکستان میں چلتا ہے، یہاں نہیں چلتا ہے. ایران میں تھا، یہاں نہیں، آپ امریکہ میں ہیں. یعنی اس ٹائپ کی جو باتیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے گناہان کبیرہ میں بھی حساسیت جو ہے اس کو کم کر رہے ہیں. وَيُحَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ، اور جو بڑے گناہ ہیں ان کو بھی ہلکا بنا دیتا ہے. یہ علامت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعاً اس قابل نہیں ہیں کہ ممبر رسول پر آ کے باتیں کرے. صلوات پڑھنے کے بعد دیکھیے ہمارے یہاں عربی میں بھی فارسی اور اردو میں شبہ کہا جاتا ہے. شبہ کا مطلب کیا ہے؟ کنفیوژن ہے نا. دیکھیے دشمن کبھی بھی جو ہے باطل کو کلیئرلی آپ کے سامنے لے کے نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ اس کو فوراً پہچان جائیں گے بھئی یہ تو باطل ہے، یہ غلط ہے. لیکن وہ شبہ کرے گا، شبہ پیدا کرے گا. شبہ کا مطلب ہوتا ہے شبیہ بالحق، اس میں تھوڑا حق ہوتا ہے تھوڑا باطل ہوتا ہے جس کو مکس کر دیتا ہے اور اس میں لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور ائمہ کہتے ہیں کہ شیعہ کی نشانی یہی ہے کہ وہ شبہات سے بھی پرہیز کرتا ہے. اور اگر شبہات کی سچویشن آ جائے تو پھر وہ احتیاط کرتا ہے. کنفیوز ہو تو پھر دیکھے خود امیر المومنین کا بیان ہے نہج البلاغہ میں، غالباً کلام نمبر 82 ایگزیکٹلی ہمیں یاد نہیں ہے، جہاں ان کا کوئی چاہنے والا تھا، ان کے زمانے علی کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کی تعریف فرماتے ہیں مولا تقریباً 8-9 صفات، اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے ان تمام صفات کو اپنے میں پیدا کریں، اور اگر ان تمام کوالٹیز کو اپنا نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اس میں سے کچھ اپنائیں. اس میں ایک عجیب غریب ہے. مولا اس وقت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بَدَأَ أَمْرَانِ، دیکھیے جب معاملات بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں آپ کے لیے کلیئر ہے کہ یہ الاؤڈ ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے. پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ گرے ایریا میں آتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب اپنے کو گرے ایریا میں پاتا تھا، اسے نہیں معلوم ہے کہ یوں جانا چاہیے یا یوں جانا چاہیے، دو میں سے کس راستے کو ہم اپنائیں، تو وہ دیکھتا تھا کہ ہمارے دل کی خواہش کیا ہے، ہمارے ہوائے نفس کا تقاضا کیا ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد وہ اس کے اپوزٹ جاتا تھا، تاکہ وہ قیامت کے دن جو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کی ہے.
اور وہی سبیل نجات ہے، اور اسی میں ہمارے لیے سلویشن اور فلاح ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. تو ہمیں وہ حضرات چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث اور سیرت معصومین کی بنیاد پر بات کریں، نہیں کہ ان باتوں کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنا شروع کر دیں. بقول علامہ اقبال کے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہاں آپ کو بدلنا چاہیے. یہ کون کہتا ہے قرآن کو بدل دو کہ یہ 7ویں صدی عیسوی کی چیز ہیں، ہمارے زمانے میں نہیں ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ بھی توفیقی ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیول پہ پہنچے کہ وہ اب قرآن کو بھی جو ہے ایک لحاظ سے سسپینڈ کرنا شروع کر دے. یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اس ماحول میں، ماں باپ کی حیثیت سے، کمیونٹی کی حیثیت سے، کہ ان مسائل پہ ہم توجہ دیں اور ہم صرف خطابت کو نہ دیکھیں. اوریٹری ٹھیک ہے، ایک آرٹ ہے، لیکن صرف اوریٹری از ناٹ ایوری تھنگ. اس میں دیکھنا چاہیے کہ سبسٹنس کیا ہے، اور اس اوریٹری کی باتیں جو ہیں کس بنیاد پہ ہیں، قرآن اور رسول اہل بیت کے ان فرامین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی سیلیبریٹی کلب تو نہیں ہے نا کہ جو زیادہ بولتا ہے، چیخ کے بولتا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں وہ when he comes the crowd will be very great. بھئی کراؤڈ پلوننگ کی بات نہیں ہے. رضائے خالق کو دیکھنا ہے ہمیں، رضائے مخلوق کو نہیں دیکھنا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. ہم اپنے بچوں کے کھانے پینے کے بارے میں کتنا احتیاط کرتے ہیں. دیکھتے ہیں بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حلال و حرام کے لحاظ سے بھی اور ہیلتھ کے لحاظ سے بھی، کہ یہ اس کے لیے مضر نہ ہو. اتنی ہی توجہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ توجہ ہمیں دینا ہے اس غذا کے لیے جو ان کے دل و دماغ میں پہنچتی ہے. جسم کی غذا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دل و دماغ میں جو غذا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے، اور زیادہ ضروری ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے دین کے لیے سالم ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے دعا کو واجب تو نہیں قرار دیا ہے نا. دعا کیا ہوتا ہے؟ دعا در حقیقت وہ عمل ہے کہ جہاں خدا سے ہم کچھ مانگتے ہیں. دعا واجب نہیں ہے، یہ تو ہماری مرضی کی بات ہے. جب پریشانی ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ایک دعا ہے جو خداوند عالم نے واجب قرار دی ہے ہر مسلمان کے لیے، روزانہ 10 بار. آپ سب پڑھتے ہیں. کون سی دعا ہے وہ؟ سورہ الحمد پڑھتے ہیں نا ہر شخص. 5 نمازوں میں 2 بار پڑھنا پڑتا ہے. اس کے آخری سیکنڈ ہاف کیا ہے؟ دعائی تو ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ خداوندہ مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ. بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ لیکن نہیں، واجب ہے دن میں 10 بار آپ یہ دعا جو ہے دہرائیں. کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقبل پر آ جانا کچھ اور ہے، اس پر باقی رہنا کچھ اور ہے. انحراف کا خطرہ، ڈیویشن کا خطرہ روزانہ ہے، ہر ہفتے ہے، ہر مہینے ہے، ہر سال بھی ہے. جب تک زندگی ہے یہ دعا کرنی ہے. عاقبت الامور کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. خداوندہ یہ نہ ہو کہ ہم نے پوری زندگی تو صحیح راستے پر رہے، آخری دور میں ہم منحرف ہو گئے. تو یہ دعا جو ہے ضروری ہے کہ آخری مرحلے تک چلے. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انحراف، اور انحراف دونوں طرف ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی بتایا گیا ہے کس کا راستہ ہے، جن پر خداوند عالم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کے اعلان غدیر کے بعد اعلان ہوا تھا نا کہ اتممت علیکم نعمتی، نعمت کو ہم نے آج تمام کیا ہے. اشارے سب ہیں کہ یہ کس کس کا راستہ ہے. لیکن اس کے بعد 2 ایکسٹریمز ہیں.
غیر المغضوبی ایک طرف اور ضالین دوسری طرف، یعنی یہ صراط مستقیم درمیانی راستہ ہے، اور اس کے دونوں طرف انحراف ہے، اور انحراف کا خطرہ بھی ہے ہمیشہ. اور اس کے تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف یہ کہ دونوں ایکسٹریم جو ہیں ہمارے یہاں مثلاً ضالین وہ لوگ ہیں موجودہ کانٹیکس میں کہ جو ہمارے اعتقادات کو مشتبہ بنا دیتے ہیں. ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں، امیر المومنین کی ولایت کے ہم قائل ہیں، مانتے ہیں کہ خداوند عالم نے انہیں علم غیب سے نوازا ہے، یہ بھی مانتے ہیں خداوند عالم نے انہیں ولایت تکوینی دی ہے، پورے کائنات پر تصرف تھا، معجزہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ معصوم تھے، یہ بھی ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، کوئی اور درمیان میں نہیں ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. ہم سب مانتے ہیں کہ جہاں تک افضلیت کی بات ہے، رسول کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی بندہ افضل ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے. لیکن اگر کوئی آ کے آپ کے اس جذبات میں جس میں محبت امیر المومنین ہے آ کے تھوڑا منحرف کرنا چاہے، وہ حضرات جنہیں ہم غالی کہتے ہیں، وہ کہنا شروع کر دے ایسی باتیں کہ لوگ اب کہنا شروع کر دیں علی جو ہیں وہ اللہ ہیں، یا علی جو ہیں رب ہیں، یہ حضرات اس قابل نہیں ہیں کہ ممبر پر بیٹھائے جائیں. بلکہ ہمارے عقیدے میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے شیعہ فقہا جب نجاسات کی تقسیم ہوتی ہے اس میں کفار کے گروہ میں ایک فرقہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں غالی ہیں، غلات، یعنی جو ائمہ یار خود رسول کو ان کا جو حقیقی مرتبہ ہے اس سے بڑھا دیں، عیسیٰ کی طرح مثلا خدا کا بیٹا بنا دیں یا خود خدا کا خدا بنا دیں. یہ سب انحراف ہے جو قابل قبول نہیں ہے. یہ ضالین کی در حقیقت مثال ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں جو ہے چوکنا رہنا چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مغضوب علیہم ہیں، جو ہمارے رسول اور ائمہ کے حقیقی مرتبے کو گرا دیتے ہیں، جنہیں ہم مقصرین کہتے ہیں. مختلف ٹائپ کے ہیں. آج کل نیا ایک ڈائمنشن اس کا نکلا ہے کہ جہاں جو ہے ائمہ کے امیر المومنین کی ولایت تکوینی اور شفاعت کے بارے میں بھی ذرا اس کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ سوچ لیں کہ ایام ازاں میں، یہی 2 سال پہلے امریکہ میں، یہاں نہیں بہت دور کی بات کر رہے ہیں، حسین ابن علی کے مجلس ہے، اور وہاں بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ عقیدہ ولایت اور امامت جو ہے we cannot be 100% sure about it. Nobody has absolute certainty about it. پھر وہ فلسفی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایبسولوٹ یقین جو ہے کسی کو نہیں ہوتا، everybody has partial certainty. یعنی ہم بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر مثلا انہی مجالس میں بجائے شفاعت امیر المؤمنین جناب فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ او مثلا مدر تھیریسا اتنی نیک خاتون تھی کہ یقیناً وہ جنتی ہیں، اور if I get شفاعت through her I will consider myself to be very lucky. بھئی آپ شیعہ مجمع سے بول رہے ہیں، آپ کو جناب سیدہ یاد نہیں آئیں اس وقت، جناب زینب یاد نہیں آئیں کہ شفاعت کے سلسلے میں اس خاتون کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، اور ہم بھی فیصلہ کچھ نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ مسلمان بھی نہیں تھی، عیسائی تھی. وہ یہ خواہ جوانوں کے ذہن کو جو ہے یہ گمراہ کرنے کی بات ہے. اور پھر یہ حضرات وہ ہیں کہ جو ریلیجس پلورلزم کی بات کرتے ہیں کہ جتنے ادیان جو ہیں دے آر ایکولی ویلڈ. ہندوازم ہو، بدھزم ہو، کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، جو بھی ان راستوں پر چل رہا ہے وہ اسی جگہ پہنچے گا جہاں دوسرے پہنچنے والے ہیں. اب آپ سوچ لیں کہ اگر ہم نے یہ پرچار شروع کر دیا آپ کے کمیونٹی میں
تو ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے ایسے بیوقوف تو نہیں ہے نا، وہ کہیں گے بھائی دونوں راستے جو ہیں ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے، لیکن یہ اسلام والے راستے میں ہر قدم میں جو ہے نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، یہ حرام ہے، برگر حرام ہے، حلال کھانا دیکھنا پڑے گا، حجاب کا معاملہ ہے، جبکہ دوسرا راستہ ہے کرسچینٹی کا، جس میں کوئی پابندی کسی چیز کی ہے ہی نہیں. تو وہ بیوقوف تو نہیں ہے نا، وہ کہیں گے بھائی اگر ڈیسٹینیشن دونوں کا ایک ہی ہے، وائی ڈونٹ آئی گو تھرو دیٹ پاتھ. یعنی آپ سوچ لیں کہ اس کے دور رس نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے دین اور عقیدے کو کمزور کیا جاتا ہے. لہٰذا ذرا ان باتوں کے بارے میں غور و فکر کیا جائے. قرآن کی آیات کو پھر استعمال کیا جاتا ہے، موقع نہیں ہے کہ ہم اس میں تفصیلی طور پہ جائیں. گفتگو ہم لوگوں نے کئی بار اس پہ کی ہے کہ آیات قرآن کو بھی ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ مطمئن رہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ میں جو صاحب آ رہے ہیں ان سے ہم نے کہا ہے میزبان سے کہ ان سے کہیں کہ اس موضوع پر وہ گفتگو کریں، ریلیجس پلورلزم پر. ایک ان کا مضمون ابھی کل ہی ہم نے ان کی کتاب میں دیکھا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ سیریس معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو اپنا پلیٹ فارم دیں. یہ ممبر نبوی اسی وقت ہے کہ جب رضائے خالق مطمع نظر ہو، رضائے مخلوق نہیں. اور اس سلسلے میں چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ جتنا ہم توجہ اپنے اولاد کے کھانے پینے میں دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں توجہ جو ہے غذائے فکری میں دینا چاہیے بچوں کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں ہم ذرا معاملات کو ایزی لے لیں. نہیں، مجلس کے اختتام کی طرف ہم ایک واقعے کی طرف آنا چاہیں گے کہ یہ جو کھانے پینے کی بات بھی جو ہے، بچوں کو ہم حلال کیوں کھلائیں، طیب اور حلال چیزیں کیوں کھلائیں؟ اس لیے کہ اس کے آثار صرف جسمانی طور پہ نہیں ہیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ہیں. اکثر جوان سوال کرتے ہیں یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہے، اینڈ دے لک فار دی سائنٹیفک ریزن. اگر ہمارے پاس علم ہے اور کوئی وجہ ہے سائنٹیفکلی جسٹیفائی کرنے کے لیے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے. لیکن یہ یاد رہے کہ اسلام آخر زمانے تک کے لیے ہے، جبکہ سائنس ابھی بالکل اپنے ابتدائی فیز میں ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ سائنس بہت کچھ کہے گی جو اسلام 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ فی الحال سائنٹیفک اوپینین از دی فائنل ورڈ، نو. لیکن اگر نہ بھی ملے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے یہاں اس غذا کے حرمت کے بارے میں کوئی جسمانی نقصان شاید نہ ہو، لیکن روحانی ہو سکتا ہے. آپ سوچ لیں، بات خطابت کی ہو رہی ہے، آڈینس کی ہو رہی ہے، مجمع کی ہو رہی ہے. عاشور کے دن مجمع کتنا بڑا تھا؟ 25 سے 30 ہزار کلمہ پڑھنے والے تھے. خطیب کون تھا اس وقت؟ حسین ابن علی. ان سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی خطیب نہیں ہو سکتا تھا اس زمانے میں، اس لیے کہ خداوند عالم نے جو ہے فصاحت و بلاغت اس خاندان میں دی ہے. یہ امام معصوم ہیں، یہ سید شباب اہل الجنہ ہیں. کئی خطبے امام نے عاشور کے دن دیے ہیں. پہلا خطبہ، آخری خطبہ اتمام حجت کے طور پہ، بیچ میں بھی اور خطبے دیے ہیں مختصر. اصحاب نے بھی خطبے دیے ہیں، لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے. کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایسے اسپیکر کو لے آئے جس سے اثر ہو. بات پھر صرف خطیب کی نہیں ہے، مجمع کی بھی ہے. وہ اس ڈائمنڈ جن کو ہم بھول جاتے ہیں، وہ پورا قصور جو ہے خطیب کا ہو جاتا ہے. بھائی ان کی باتوں کا اثر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجمع کو بھی دیکھنا ہے. حسین ابن علی سے بہتر خطیب کوئی نہیں ہو سکتا تھا. کئی بار انہوں نے پکارا، ان لوگوں سے کہا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، ہم کون ہیں، اور جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. لیکن ان پر اثر نہیں ہوا. ایک وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ جو ہے خود حسین ابن علی اپنے دوسرے خطبے میں عاشور کے دن شروع میں کہتے ہیں
کہ ویلکم ما علیکم ان تنصتوا الی فتسمعوا قولی، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے سن رہے ہو لیکن میری بات کو نہیں مان رہے ہو. وَإِنَّمَا عَدُوكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرِّشَادِ، جبکہ ہم تمہیں صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں. پھر خود مولا فرماتے ہیں فَمَنْ عَطَانِ كَانَ مِنَ الْمُرْشِدِينَ، جو بھی میری اطاعت کرے وہ صحیح راستے پہ آ جائے گا. وَمَنْ عَصَانِ كَانَ مِنَ الْمُهْلِكِينَ، جو میری نافرمانی کرے وہ ہلاک ہو جائے گا قیامت کے اعتبار سے. وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِعَمْرِي غَيْرَ مُسْتَمِعْ قَوْلِي، تم سب کے سب جو ہے گناہ گار ہو اس لیے کہ میری بات کو نہیں سن رہے ہو. پھر وجہ بیان کرتے ہیں فَقَدْ مُلِعَتْ بُطُونَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ، میری باتیں تم پر اثر کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ جو ہیں حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں. تم حرام روزی اور حرام غذا کھاتے ہو، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اس حرام غذا کی وجہ سے. اور اسی لیے یہ حسین ابن علی خود وجہ بیان کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو کھانے پینے کی جو بات ہوتی ہے بچوں کے سلسلے میں ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی روحانی طور پہ یہ نہ ہو کہ کلمہ حق جو ہے ان پر اثر نہ کر سکے. یہ معاملہ خصوصاً اولاد کے سلسلے میں اتنا اہم تھا کہ یہ قافلہ جب کربلا سے چلا ہے کوفے، آپ واقعات کو سنتے رہتے ہیں، ہم صرف اشارتاً ایک مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا ہے، ابن زیاد نے اپنے وکٹری اور فتح اور جیت کے مظاہرے کے لیے سب سے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں روڈ کے دونوں طرف مرد آ جائیں اور خواتین اپنے گھر کے چھتوں پر آئیں. اور یہ قافلہ پھر وارد ہوتا ہے. آگے آگے وہ سپاہ تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، جن پر سرائے شہداء تھے. اور اس کے بعد وہ محملیں آتی ہیں کہ جس پر پردہ کا انتظام نہیں تھا. وہ بیویاں نظر آتی ہیں جن کے اوپر مقنا و چادر ہے، کچھ نہیں ہے. خواتین بہرحال ان کے دل میں نرمی ہوتی ہے. کوفے کی عورتوں نے جب ان اسیروں کو دیکھا ہے انہیں احساس ہوا یہ کہ یہ بچے جو ہیں بھوکے لگ رہے ہیں. خواتین میں زیادہ یہ احساس اور سینسٹیویٹی ہوتی ہے. اور کوفے میں خرمے کی فراوانی تھی، ہمیشہ ہوتا تھا. کچھ عورتیں جاتی ہیں اپنے گھر سے خرمے لے کے آتی ہیں اپنے چھتوں پہ دوبارہ اور محملوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیتی ہیں. عزاداران حسین ایک روایت ملتی ہے کہ کچھ خرمے جو ہیں اس محمل پہ آ کے گرے ہیں جس پر جناب زینب اور سکینہ تھی. سکینہ حسین کی وہ 4 سال کی بچی ہے. اس نے ایک خرمے کو اٹھایا اپنے دہن میں رکھتی ہیں. جناب زینب نے فوراً اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے اور سکینہ کے دہن سے اس خرمے کو نکالا ہے اور واپس پھینکتی ہیں اس گھر کی طرف جہاں سے وہ خرمہ آیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ نحن اسارى اہل البیت، ہم اسیر اور قیدی ضرور ہیں لیکن ہم اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہیں. ان الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے. بی بی سے صرف ہم اتنا کہیں گے، بی بی سکینہ 4 سال کی بچی ہے، ابھی شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوئے ہیں. یہ اگر خرمہ کھا لیتی تھی شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہ تھی، لیکن عجب نہیں کہ بی بی جواب دیں کہ ہمارے خاندان میں بچوں کے دہن میں لقمہ حرام کبھی نہیں جاتا ہے، چاہے وہ بھوکے رہیں لیکن حرام نہیں کھائیں گے. عزاداران حسین یہ بچی ہے کہ جو بابا کے سینے پر سوتی تھی، ہمیشہ بابا کو یاد کرتی تھی اور زینب کے سپرد کر کے بابا گئے تھے زندان شام میں. ایک روایت جناب سید ابن طاووس کی ملتی ہے جو شیخ عباس قمی نے نفس المحمون میں بیان کیا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں اکثر جب دیکھتی تھی کہ پرندے شام کے وقت جاتے ہیں ادھر سے ادھر
تو اپنی ماؤں سے کہتی تھی کہ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں. جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ اپنے گھر جاتی ہیں تو یہ بچے کہتے تھے کہ ہم اپنے گھر مدینہ کب جائیں گے. بس وہ تسلی دیتی تھی. جناب سکینہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک رات جو ہے عالم رؤیا میں اپنے بابا کو دیکھتی ہے اور بس بابا کو دیکھنا تھا کہ جہاں بابا کہہ رہے ہیں بیٹی میرے پاس آ جاؤ. سکینہ جاگ جاتی ہیں اور رونا شروع کرتی ہیں. سکینہ کی اس کیفیت کو دیکھ کے جناب رباب اور دوسری بیویاں بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس سکینہ کا صرف ایک بہن تھا کہ بابا کو ہم نے دیکھا ہے. این ابی الحسین، میرے بابا کہاں ہیں؟ بابا مجھے پکار رہے تھے. یہ کیفیت کو دیکھ کے بیویوں نے بھی رونا شروع کر دیا. جب کوہرام بپا ہوا ہے آواز یزید کے کمرے تک جاتی ہے. اس نے جب دریافت کیا کہ کیا ہو رہا ہے اور جب بتایا گیا کہ حسین کی 4 سال کی بچی نے عالم خواب میں بابا کو دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حسین کے سر کو زندان میں بھیج دو. عزاداران حسین وہ تشت آتا ہے جس پر ایک رومال تھا سکینہ کے سامنے رکھا گیا. خدا بندہ کسی یتیمہ کو وہ منظر نہ دکھانا جو سکینہ نے زندان شام میں دیکھا ہے. جب رومال کو اٹھایا گیا سکینہ نے دیکھا بابا کا سر ہے. سینے سے اپنے لگاتی ہیں اور اس کے بعد 3-4 فقرے کہے ہیں. دادا نے حسین بابا کے سر کو دیکھا، نظر جاتی ہے گردن پہ، جملہ کہتی ہیں یا بتا من قطع وریدک، بابا آپ کی شہرک کو کس نے کاٹ دیا ہے. پھر بابا کے محاسن پہ نظر جاتی ہے، فرماتی ہیں یا بتا من الذی خضبک بدماک، آپ کے محاسن کو کس نے خون سے رنگین کر دیا ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہتی ہے کہ بابا میرے جوان ہوتے تک میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کس کا رہے گا. پھر اپنے رخسار سے بابا کے رخسار پر رکھتی ہیں، رونا شروع کرتی ہیں. بیویوں نے بھی بیان کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کی آواز بند ہوئی. جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ بچی کی روح باپ سے جا کے مل چکی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ اس قلبات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. خداوندہ شیعان علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، خصوصاً اس دیار غرب میں ہمارے بعد والی نسل کے ایمان کو مستحکم قرار دے. ان کو مختلف شبہات اور انحرافات سے محفوظ رکھ. خداوندہ تکفیری افواج کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تاجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.